बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नस्ला मलिक। मैंने रब को तेरी आवाज़ से पहचाना है, तेरी आवाज़ है कुरान मदीने वाले। 12 रबीउल अव्वल का दिन हर साल आता है और एक पैगाम लेकर आता है। तो पैगाम यह है कि अगर दुनिया में फलाह चाहते हो, आखिरत में फलाह चाहते हो, तो अल्लाह के रास्ते पर चलो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल करो। हर साल ये दिन आता है और इस दिन हम ईद मिलादुन नबी के नाम से भी मनाते हैं, सीद नबी कॉन्फ्रेंसें भी करते हैं, शहरों में चिरागां भी करते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में फैलने हुए मुसलमान शायद उस सबक को भूल चुके जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लेकर आए थे। उनसे रहनुमाई हासिल किए बगैर, उनसे जो ज़िंदगी का तरीक़ाकार है वो उनके रास्ते पे चले बगैर ना कोई दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकता है, ना आखिरत में कामयाबी हासिल कर पाएगा। लेकिन जबकि शाम अलाई ज़हीर साहब मुमताज़ आलिम दीन मज़हबी स्कॉलर भी हमारे साथ लाहौर से ही मौजूद हैं। शाम अलाई ज़हीर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। 12 रबीउल अव्वल हर साल आता है, क्या पैगाम लेकर आता है हमारे लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह भाई, जैसे कि आपने अपने दिबाचे में बहुत खूबसूरती से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के हवाले से ये बात कही है कि वही नमूना है, वही काबिल इत्तबा है, वही काबिल तक़लीद है। मैं सिर्फ़ एक वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि जिस शख्स का मुकाम व मर्तबा इतना आला और अफजल है, जिसकी ज़ात आला है, फिर उसी की बात आला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम हमीद में इरशाद फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। नबी करीम को जब मस्जिद अक़सा लेके जाया गया, नबी करीम ने वहाँ पे बड़े खूबसूरत चेहरे देखे, बड़े नूरानी चेहरे देखे, बड़े बुजुर्ग चेहरे देखे। जिब्रील अमीन से पूछा, ये कौन लोग आए हैं? तो जिब्रील अमीन ने कहा, ये आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगम्बर रसूल दुनिया से चले गए थे, मौजज़ाना तौर पे यहाँ पर उतारे गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये किस लिए उतारे गए हैं? तो जिब्रील अमीन ने कहा, ये नमाज पढ़ने के लिए उतारे गए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा, ये नमाज को अदा क्यों नहीं करते? तो जिब्रील अमीन ने कहा, इनको अपने इमाम का इंतज़ार है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को मुखातिब होकर कहा, इनका इमाम कहाँ है? तो जिब्रील अमीन ने नबी करीम के कांदा अक़दस पे अपने हाथों को रखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1,24,000 अंबिया के मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। अगर यहाँ से सिर्फ एक ही वाक़या, मैं कोई और लंबी चौड़ी बात नहीं करता, बाकी साथियों को भी मौका मिलना चाहिए, मैं ये कहता हूँ सिर्फ एक वाक़या। अब इससे बड़ी हस्ती, इससे बड़ी ज़ात, इससे बड़ी कोई काबिल तक़लीद नमूना हो सकता है? अब जिसकी ज़ात आला है उसी की बात भी आला है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक का ये मजमून समझ लें, जिसका आपने दिबाचा और तमहीद बांधी है, और आपके दिबाचे और तमहीद से मेरे ज़हन में ये बात आई है, कुरान पाक के अंदर 700 से ज़ायद मकामात के ऊपर बिल वास्ता या बिला वास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है, नबी करीम की इताअत करो, नबी करीम की इत्तबा करो। जिसने नबी करीम की इत्तबा की उसने मेरी इत्तबा की, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, नबी करीम की इताअत करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। अब एक बात सिर्फ समझने की है कि नबी करीम की ज़िंदगी सारे का सारा नमूना, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी करीम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब जो मुआशरे में एक नैरेटिव फैला हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम जैसे अल्फाज के तहत महफूज है, वैसे ही अहकाम के तहत भी महफूज है। अल्लाह अगर कह रहा है नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तो वो सैंपल और नमूना भी सेफ और महफूज है। सुबह शाम, रात दिन, उठना बैठना, नशिस्त बर्खास्त, रात का दिन का कोई एक चैप्टर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का महव नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम की ज़िंदगी का हर चैप्टर महफूज रखा है। और इसीलिए अल्लाह ताला कह रहा है, इस सैंपल की इताअत करो, इस सैंपल की पैरवी करो, इस सैंपल की तक़लीद करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से अगर हम सब के सब मुसलमान सिर्फ इस एक बात पे इकट्ठे हो जाएं, तो ना मुआशरे में फ़िरका वरीयत हो, ना इख्तलाफात हो, और अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब हमारा अकीदा है, हर कोई नबी करीम को मोहतरम मानता है, मोहतरम जानता है। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात को अपने लिए काबिल तक़लीद और काबिल नमूना समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक जी भाई मलिक नसरुल्लाह साहब, हमारे प्यारे दोस्त और बड़े अच्छे साथी अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई है और बहुत अच्छा उससे एक सबक मिलता है।
12 ربیع الاول کی جہاں تک بات ہے تو یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بعثت کے دن سے لے کر قیامت تک کے زمانوں کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس میں جتنے مہینے اور جتنے دن اور جتنے سال قیامت تک آئیں گے وہ سارا کا سارا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ہے۔ اور نبوت سے مراد یہ نہیں کہ اس کے بعد نہیں ہوگا، قیامت میں بھی آپ شفاعت فرمائیں گے اور آپ مسلمانوں کو حوض کوثر پر پانی بھی پلائیں گے، لیکن یہ سارا زمانہ، سارے دن، سارے مہینے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے ہیں، اور اس میں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جن قوموں نے جن امتوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے اور جن کے پاس اپنے نبیوں کی سیرت باقی نہیں ہے، جن کے پاس اپنے نبیوں کا پیغام باقی نہیں ہے، ان کے لیے تو سال میں ایک دن آتا ہے جس میں وہ کچھ رسموں اور کچھ رسومات کے ذریعے سے اپنے نبیوں کا دن منا کر فارغ ہو جاتے ہیں، پھر باقی پورا سال ان کو اپنے نبیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، اگرچہ وہ نبی بھی مسلمانوں کے ہیں لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں یا ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن ان کے پاس ان کی زندگیوں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ علامہ ابتسام الہی صاحب نے فرمایا کہ چونکہ ہمارے پاس ہر چیز محفوظ ہے اور ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے اور ہر چیز ہمارے ہاں احادیث کی شکل میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے اور ان کی سنت کو اپنانے کے لیے مسلمان کسی ایک دن کی طرف نہیں دیکھتے، وہ پورے سال کی طرف، سال کے 365 دنوں کی طرف، 12 کے 12 مہینوں کی طرف اور قیامت تک آنے والے ہر زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، اور ان سب کو اس اعتبار سے برابر سمجھتے ہیں کہ ان سارے دنوں کے اندر ہماری جانب پیغام متوجہ ہے۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ 12 ربیع الاول کو ہماری طرف کوئی خصوصی پیغام متوجہ ہے جو 11 ربیع الاول کو نہیں ہے اور 13 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے مہینوں میں ہماری جانب یہ پیغام سارے دنوں میں متوجہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا رستہ ہے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو سے جاری ہے۔ معزز علماء کرام اور مذہبی اسکالر آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ ہشام علیہ زئی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں ایک بار پھر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دن منانے کے حوالے سے جو آج کل مختلف رسومات اختیار کی جا رہی ہیں، خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ چند سال پہلے کچھ چیزیں نہیں تھیں، اب وہ اس کے ذریعے یہ دن منایا جاتا ہے، خاص طور پہ جو پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں اس پہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خرافات کے ذمہ بھی آتی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، عقیدت ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوتی جب ایسے ہم کام کریں جو شریعت کے اندر موجود نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ بھائی، سب سے اہم بات یہ ہے جو سوال آپ نے نان بھائی سے بھی پوچھا اور ابھی آپ دوبارہ پوچھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم پیدائش کے حوالے سے امت کو کیا نصیحت کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ میں پیر کو پیدا ہوا اور اس خوشی کو اگر کسی نے سیلیبریٹ کرنا ہے تو وہ روزہ رکھ کے نبی کریم کی اطاعت اور نبی کریم کی فرما برداری یہ ہے کہ جو نبی کریم جس طرح سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بتا گئے ہیں ہم اس کو اختیار کریں۔ اور دوسری بات جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے، میں اس ضمن میں صرف ایک دو باتیں کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ نمبر ایک بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے یہ پوچھا تھا، یہ تمثیلات اور تشبیہات اور یہ کیا چیزیں ہیں جن کے سامنے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہو؟ اور آپ خود بتائیں سچے دل سے، اہل سنت کے تمام مکاتب فکر اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ گانا بجانا، یہ آلات موسیقی، یہ ڈول، بنگڑے، طبلے، جن آلات کو نبی کریم توڑنے کے لیے آئے اور نبی کریم اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ رہے ہیں، بانسری کی آواز سن کے صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ جب ختم ہو جائے مجھے اطلاع دینا۔ اب اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نبی محترم کی یوم پیدائش کے اوپر یہ ہلڑ بازی کرنا، یہ طبلے، ناچ گانا، ڈھول، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہے؟ کیا یہ ان کے احترام کا تقاضا ہے؟ ایک اور بات بھی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، بصد احترام، بغیر فرقہ واریت کے، صرف ایک بات کے اوپر نوٹ کریں، ہم لوگ تو نالین پاک کے اوپر لگنے والی یا نیچے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن نالین پاک کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نعوذ باللہ اس میں لکھنا، یہ کس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کا نام جوتوں میں لکھ سکتے ہیں؟ کیا
ہم اپنے کسی عالم کا نام لکھ سکتے ہیں تو یہ بصد احترام یہ ان کے علماء نہیں کرتے. ظاہرہ محبت اور عقیدت میں کئی مرتبہ ایسی چیزیں بد احتیاطی سے سرزد بھی ہو سکتی ہیں. الزام دینا مقصود نہیں ہے لیکن اصلاح کرنا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے ہم خاک کے برابر بھی نہیں, لیکن نبی کریم کی شان اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ان کے نام کو جوتے کے اندر لکھا جائے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعارف کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا تعارف کروایا ہے. نبی کریم نے کہا میں تمہارے اندر 40 برس رہا ہوں. پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے کیا بات کہی. یہی وہ بات ہے سیرت کا. میں سمجھتا ہوں سب سے اہم 2 پہلو ہیں. ایک قول و فعل میں تضاد نہ ہونا, خود احتسابی کرنا, لوگوں کو پیش کر دینا اپنا آپ. صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے کیا کہا, اگر میں کو پیچھے سے لشکر آ رہا مانو گے, مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو سچا پایا, ہم نے آپ کو امین پایا, آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. تو نبی کریم نے سب سے پہلے اپنی ذات کو احتساب کے لیے پیش کیا اور کہا چیک کرو, میں کوئی بات اگر حالات اور واقعات کے اوپر جھوٹ نہیں بول سکتا, میں کیا اللہ کے اوپر بہتان باندھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. اور دوسرا جو نہایت اہم واقعہ ہے, جو نہایت اہم پہلو ہے سیرت کا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق ہے. اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہایت خوبصورت پہلو ہے اور اس کے اندر واقعات متعدد ہیں. حضرت انس 10 سال کی عمر میں آئے, 10 سال خدمت کی اور کیا کہا اللہ کی قسم مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا اندازہ اس بات سے ہوتا کہ جب آپ بہت زیادہ مجھے ہنس ہنس کے دیکھتے, مسکرا کے دیکھتے تو میں سمجھ جاتا آج کل آپ میرے سے ناراض ہیں, مجھ سے کچھ گستاخی ہو گئی ہے. زندگی میں کبھی ڈانٹا نہیں. کوڑا پھینکنے والی عورت کا پتہ لینے چلے گئے کہ آج کوڑے کا ناگا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بدو گلے سے پکڑ کے ایسے کہتا ہے مجھے مال چاہیے, مجھے مال چاہیے. نبی کریم کے گلے کے اوپر نشان پڑ گیا ہے. صحابہ دوڑتے ہیں کہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے, گستاخی کر رہا ہے. نبی کریم کہتے ہیں چھوڑ دو, اس کو بھی مال دیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کتنی محترم ہے, پاکیزہ ہے, مقدس ہے. بدو آتا ہے وہاں پہ رفع حاجت کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. صحابہ دوڑتے ہیں, نبی کریم کہتے ہیں رکو اس کو فارغ ہونے دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ 2 پہلو ہمیں معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے. ایک جو قول ہے وہی عمل ہے, خود احتسابی لوگوں کے سامنے پیش کر دینا, دیکھ لو میں صاف ہوں, پاک ہوں. اور دوسری بات اخلاق کا انسان کو نرم ہونا چاہیے, اخلاق کا اچھا ہونا چاہیے, اخلاق کا دھیما ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم جاننا چاہیں حقیقی اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا ہے, ہم کبھی تو بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں ابھی گفتگو میں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, علامہ احتشام صاحب نے ارشاد فرمایا بالکل بجا کہ آپ نے انبیاء کی معراج کے موقع پر امامت کروائی, آپ امام الانبیاء ہو گئے. آپ نے اخلاق کا درس دیا, آپ معلم اخلاق ہو گئے. آپ نے تبلیغ کی, آپ مبلغ ہو گئے, مبلغ دین اسلام ہو گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام تعریفات کو اگر ہم جامع انداز میں پیش کریں تو میرے نبی کا تعارف یہ ہے جو آج کی نوجوان نسل کو جاننا چاہیے کہ ہمارے نبی کا تعارف بحیثیت ایک رہبر انسانیت کا ہے, ایک لیڈر کا ہے. آپ لیڈر ہیں پوری انسانیت, لیڈر آف دی سوسائٹی, لیڈر آف ہیومینٹی, سوسائٹی بھی نہیں, لیڈر آف ہیومینٹی. آپ انسانیت کے لیڈر ہیں. اور یہ تعارف, یہ الفاظ میرے نہیں ہیں, یہ الفاظ کس کے ہیں بحیثیت لیڈر کے؟ یہ الفاظ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار اور یار مزار کے ہیں. جب ہجرت کا وقت تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو درمیان میں ایک دشمن رسول آ گیا تھا, اور دشمن رسول جو تھا وہ نبی کریم کو اس نے نہیں دیکھا تھا, سیدنا ابوبکر صدیق کو جانتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ 2 وجوہات کی وجہ سے اس دور کے نہیں ملتے تھے. ایک اس وجہ سے اگر ان کے سامنے گئے تو ہم انہی کے ہو کے رہ جائیں گے, اور ایک کہ وہ مسلمانوں کا نبی ہے اور نفرت سے نہیں ملتے تھے, اور ایک اس وجہ سے نہیں ملتے تھے کہ اگر ہم نے ان کا سامنا کر لیا تو ہم انہی کے ہو کر رہ جائیں گے. اچھا, اب وہ شخص جو تھا نبی کریم کو نہیں جانتا تھا, لیکن اس کو وہم ضرور تھا کہ ابوبکر صدیق کے ساتھ ہمیشہ وہی شخص ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو زمانہ کہتا ہے. تو اس نے بڑے غصے کے انداز سے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت یہ کہتا کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں, مجھے ڈر تھا یہ کوئی اہانت نہ کر دے, تو اگر میں کچھ اور کہتا ہوں تو میں صدیق نہیں رہتا.
تو اس وقت آپ نے یہ تعارف میرے نبی کا کروایا، ھذا رجل یہدی، یہ شخص مجھے راہ دکھانے والا ہے، یہ مجھے لیڈ کرنے والا ہے، یہ مجھے زندگی کی راہ دکھانے والا ہے، یہ مجھے بحر ظلمات سے روشنی کی راہ دکھانے والا ہے، یہ مجھے جاہلیت سے ہٹا کر شعور اور آگہی کی راہ دکھانے والا ہے، یہ مجھے کفر سے ایمان کی راہ دکھانے والا ہے۔ تو اصل آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ لیڈر ہیں انسانیت کے۔ بالکل، بے شک۔ ہشام علی زئی صاحب، سیرت کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، ہم ہر سال میلاد کانفرنسیں بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، جمعے کا خطبہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا پھر ایسی سوسائٹی بن کیوں نہیں پاتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے کر گئے تھے، جس قسم کا محبت کا پیغام، ایک دوسرے کی مدد کا پیغام، ایک اچھی سوسائٹی، ایک پاک صاف سوسائٹی، وہ کیوں نہیں بن پاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو پھر وہیں پہ ہی آ جاتی ہے کہ اصل جو ہے مسئلے کی نشاندہی تو الحمدللہ تمام آپ کے سامنے اسکالر نے کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کتنی پیاری بات کی ہے، کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے والد اور اولاد سے بڑھ کے نہ ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے والدین اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت کریں، لیکن حالی محبت سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کام نہیں چلنا۔ اطاعت کے بغیر محبت کسی کام کی نہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، انسان کہی جائے محبت تو بڑی ہے لیکن میں نبی کریم کے مطابق یہ کام نہیں کر سکتا۔ امت کے اندر انتشار، افتراق اور یہ جو تمام کی تمام لڑائیاں، اس کی وجہ صرف اطاعت سے دوری ہے۔ اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کر کائنات میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں، اگر کسی کی بات کو ماننا جاتا تو کس کی بات کو مانا جاتا؟ حضرت ابو بکر کی۔ حضرت ابو بکر کے پاس چور چوری کر کے آتا ہے اور اب دوسرے ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے۔ حضرت ابو بکر نرم دل ہیں، کہتے ہیں اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا تو یہ رفع حاجت کیسے کرے گا، دیگر امور کیسے سر انجام دے گا، میں اس کے قدم کو کاٹ دیتا ہوں۔ تو قدم کو کاٹنے لگتے ہیں، پاس ہی حضرت عمر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں سنت الید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فتوے کو اگر ہم رسول اللہ کے فتوے کے ساتھ ملائیں تو آپ کا فتویٰ نبی کریم کے فتوے کے سامنے نہیں چل سکتا، ہاتھ ہی کو کاٹا جائے گا۔ یہ وہ اسوہ ہے، صحابہ کا اپنا طرز عمل۔ اور حضرت عمر کا واقعہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کتنی خوبصورت باتیں کی۔ عبداللہ ابن عمر، آپ کو پتہ ہے جس سفر میں جاتے تھے نبی کریم نے جس سائے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، عبداللہ ابن عمر اسی سائے میں بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت عمر حجر اسود کو کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے تو نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، لیکن میں تجھے چومتا ہوں اس لیے کہ میرے پیارے نبی نے تجھے چوما ہے۔ یہ اطاعت ہے۔ اطاعت کی سب سے عمدہ مثال یہ ہے، حضرت علی نے کہا تھا کہ اگر عقل اور منطق کی دین میں ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو میں علی مسح کے لیے پاؤں کے نچلے حصے کو کہتا، کیونکہ پاؤں تو نیچے سے گندا ہوتا ہے اور ڈسٹ نیچے لگتی ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مسح اوپر کیا ہے تو نبی کریم کے فتوے کے سامنے علی کی عقل اور منطق نہیں چل سکتی، مسح دین میں اوپر ہی رہے گا۔ اگر صرف یہ ایک بنیادی پوائنٹ اور لاجک منطق لوگ سمجھ جائیں، اللہ کی قسم میں صدق کے دل سے سمجھتا ہوں ہر قسم کی فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ جب بھی کوئی جھگڑا آ جائے، جب بھی اللہ کا یہ حکم ہے کہ اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں تنازع پیدا ہو جائے کسی بھی چیز کے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے رسول کی طرف لوٹ آؤ۔ تو ہر قسم کی فرقہ واریت، ہر قسم کی آپس میں انتشار، افتراق اسی وقت ہونا بھی اسی بات کے اوپر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، کیونکہ ان کے اوپر اختلاف موجود ہی نہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ ہشام علی زئی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ عدنان کاکا خیل صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام تھا سیرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ہم نے یہاں کچھ بات چیت کرنے کی کوشش کی تاکہ اپنے بھی دلوں کو منور کر سکیں، آپ تک بھی یہ پیغام پہنچا سکیں، اور پیغام یہی ہے کہ ہم سچ بولیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہی دنیا میں کامیابی کا راستہ ہے اور یہی آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ السلام علیکم، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔